کچھ چیزیں ادبیات میں سے ہیں. ہماری شریعت کی وہ شریعت ہے، ہمارا یہی دین اسلام کو سچا اور اچھا اور پکا دین ہے کہ جس میں ہمیں بیٹھنے تک کی تمیز بتائی ہے، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بتایا گیا، ہمیں گفتگو کرنے کا انداز بتایا گیا، ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا گیا، ہمیں بولنے کا انداز طریقہ بتایا گیا. تو اگر ہم ہی غلط بیٹھیں گے، غلط بات کریں گے، بے موقع بات کریں گے، بے موقع گفتگو کو اپنی دخل اندازی کے طور پر کسی کو انٹرفیئر کریں گے، تو پھر لوگوں کا اعتبار، لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر سے ختم ہو جائے. اس لیے لازم ہے کہ جب کسی محفل میں بیٹھو، کسی بس میں بیٹھو، چند دن رہ گئے صرف ماہ محرم، اور آپ سب کو یہ تمیز، یہ سلیقہ، یہ آداب جلسہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ 2.25 مہینے تک ہم جس مجلس میں جائیں گے، اس مجلس میں اکیلے ہم نہیں ہوتے ہیں، پبلک نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں معصومین علیہم السلام بھی تشریف لاتے ہیں. اور اس مجلس کا اس قدر احترام ہے، تقدس ہے. آج یاد رکھنا اس بات کو، ماہ ازاں رہا یا ہر کوئی مجلس میں جاتا ہے، اس قدر احترام ہے، اس قدر تقدس ہے کہ جب چوتھے امام کے پاس ایک شخص پہنچا، اس نے کہا مولا میرے گھر میں شادی ہے، خوشبو لائیے. تو مولا نے فرمایا کہ میں میرے بابا کی شہادت کے بعد سے میں نے خوشیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی ہے، زیادہ میں شرکت نہیں کرتا ہوں. تو اس نے سوچا کہ مولا کو کیسے بلایا جائے، تو اس نے اپنے گھر پہ مجلس رکھی اور پھر جا کے امام کو انوائٹ کیا، امام کو مدعو کیا کہ مولا ہم نے آپ کے والد محترم کی مجلس رکھی ہے، آپ تشریف لائیں گے؟ کہا بالکل تشریف آؤں. اور پھر آداب جلوس دیکھیے، آداب جلسہ دیکھیے. جلوس کے معنی ہوتا ہے، جلسے کے معنی ہوتے بیٹھنا. بیٹھنے کے آداب دیکھیے. مجلس شروع ہو گئی، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، بار بار گھوم کے دیکھ رہا ہے کہ امام ابھی تک آئے نہیں. مجلس تمام ہو گئی. تمام ہونے کے بعد دیکھا کہ امام جو ہے ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے، گیا سلام کیا، مولا معاف کیجیے گا، کتنا میں نے انتظار کیا، مولا تاخیر کر دیا آپ نے، مجلس میں آ نہیں پائے. کہا نہیں، اول وقت پہ میں آ گئی. تو میں نے بولا بیٹھے کہاں تھے؟ کہا وہاں پہ جہاں پہ میرے عزاداروں کی جوتیاں ہوتی ہیں، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. کہا مولا ایسا کام ہوا کہ کیا مولا؟
शादी जलसा कहता है ना, बोला मेरी इंसल्ट है, मेरी बेइज्जती वाली बात है कि आप जैसी शख्सियत आए और आने के बाद वहाँ बैठे हुए जहाँ पे लोग अपनी चप्पलों को उतारते हैं, जूतियों को उतारते हैं, क्या तुम जानते नहीं हो वहाँ पे जिस जगह पे जाकिर बैठा हुआ था उसके सामने मेरी जद्दा, मेरे जद, मेरे वालिद मोहतरम, ये सब हस्तियाँ बैठी हुई थी, मेरी जसारत नहीं थी कि मैं जाके वहाँ बैठता। बात समझ में आ गई? तो आदाब मजलिस ये हर शख्स के लिए लाजिम है कि आने वाला जो मुहर्रम है कहीं पे जाके बैठ जाओ, ये बेहतर नहीं है या ये इंसान तसव्वुर न करे मैं अच्छे कपड़े पहन के जाके बीच पर शादा पे बैठूं जाके, नहीं, जहाँ जगह मिल जाए, अगर चप्पलें खाली पड़ी हुई है, कोई जगह खाली नहीं, तो उस चप्पल पे जाके बैठ जाओ, क्योंकि उसका अजर देना ये इमाम मासूम मनसूस मिनल्लाह है, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। एक सलात पढ़ें मोहम्मद वाले दूसरे इमामों ने हमारे फरमाया है कि जहाँ 2 लोग 4 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे इस आदाब से, इस तरीके से बैठो कि तुम्हारे पैर फैले हुए ना हो। तुम्हारे सामने अगर बुजुर्ग बैठे हो, पैर फैला के न बैठो। हमारे इमाम मासूम कभी पैर फैला के किसी के सामने नहीं बैठे, इमाम थे, बहुत बड़ी शख्सियत, कभी भी कैसे भी बैठ सकते थे, उनका मामला था। इमाम होता है जिसके कंट्रोल में पूरी कायनात है, वो जैसे चाहे बैठे, जैसे चाहे बात करे, जहां चाहे इंटरफेयर करे, है जहां चाहे दाखिल हो जाए। नहीं, यह आदाब जिंदगी सिखाया हमें कि देखो तुम्हें कैसे बैठना है, तुम्हें बात कैसे करना है, तुम्हें बात का सलीका कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीजें बताई। अगर वो बुजुर्ग बात कर रहे हैं तो आपस में तुम्हें बीच में घुसना नहीं है, बीच में उनकी बात को दाखिल नहीं करना। ये तमाम चीजें तमाम के तमाम दारो मदार कह देते ना, किसी भी जगह चले जाओ, शियों का नाम अलग है, शियों की बात अलग है, कह दो मैं शिया हूँ तो हर कोई आदमी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है कि वही मातमी लोग वाह है। क्यों? इसलिए तुम्हारा एहतराम हो रहा है, तुम्हें इज्जत ये कहाँ से दी जा रही है, कौन तुम्हें इज्जत दिलवा रहा है? ये फर्श अज़ा है जो तुम्हें इज्जत दिलवा रहा है। 2.25 महीने बैठने वाला हमारा बच्चा जो मजलिस अज़ा में बैठता है, गैर लोगों के अच्छे आलिम दीन सामने बिठा दो तो जवाब नहीं दे पाते। क्यों है? इस मिंबर रसूल से वो चीज दी जाती है हमारे बच्चों को जो उनके बच्चे या उनके बुजुर्ग जो है आला दर्जे पे पहुंचने के बाद पढ़ते हैं, वो हमारे बच्चे मजलिस से बैठे बैठे खेलते खेलते हासिल कर लेते हैं। आसान बात नहीं है। हज़रत अबू हनीफा दर्स दे रहे थे बैठे हुए और बार बार अपनी जगह से उठ रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे। तो स्टूडेंट भी बैठे हो, उन्होंने कहा कि उस्ताद आप इस कदर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रीजन क्या है, वजह क्या है? बार बार उठ के खड़े रहते फिर बैठ जाते। तो वो देखो एक बच्चा है जो खेल रहा है, वो घर से बाहर आता है और फिर अंदर चला जाता है। मैं उस सैयद के एहतराम के लिए खड़ा हूँ। कौन? हज़रत अबू हनीफा, जो हमारे मसलक से नहीं बल्कि उनके इमाम हैं। कुरान की आयत कहती है यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, हर शख्स को उसके इमाम के साथ हश्र में मंशूर किया जाएगा। तो लोगों ने पूछा मौला से, मौला ऐसा कैसे है? यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, हर शख्स को, हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अगर दुनिया में किसी ने गधे को इमाम बना रखा है तो उसको गधे के साथ पेश होगा, है? अगर किसी ने अपने इमाम को, किसी जाहिल को इमाम बना रखा है, इमाम का मतलब क्या है? मुकद्दम, आगे है, लीडर, रहनुमा है, सरदार। तो आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसी के साथ आपका हश्र होगा, उसी के साथ आप बुलाओ जाओगे। जब मौला से ये सवाल किया गया तो मौला कैसे, तो मौला ने फरमाया कि हश्र का मैदान होगा, हर शख्स अपने अपनी
قوم کو لے کے جا رہا ہوگا، موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ڈنڈا لے کے ہانک رہے ہوں گے، عصائے موسیٰ خدا ہے نا، بہت مضبوط اصل ہے، عصا لے کے ہانک رہیں گے، عیسیٰ اپنی قوم کو پیچھے پیچھے سے ہانک رہے ہوں گے، چلو بھائی چلو چلو آگے چلو، ہے دوسرے پیغمبر اپنے اپنی قوم کو، لیکن میں، کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات، آپ فرماتے ہیں لیکن میں وہ شخصیت ہوں کہ میں پرچم لیے آگے ہوں گا، میرے چاہنے والے میرے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں۔ آسان بات نہیں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اتنی بڑی شخصیت، میرا امام وہ ہے، کیوں؟ کہا مولا ایسا کیوں ہے؟ سب اپنے اپنے پبلک کو، اپنی قوم کو ہانک رہے ہوں گے ریوڑ کی طرح، دکھا ہے نا وہ گڈریے ریوڑ جو بھیڑ بکریوں کو بھینسوں کو چراتے ہیں، پیچھے سے ڈنڈا لے کے ہانکتے جب وہ چلتی آگے، تو مولا نے فرمایا کہ میں ہی، میرے چاہنے والے ایسے ہوں گے، مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہوں گے کہ میرا نام دنیا میں جو گرتے تھے تو یا علی کہتے تھے، اور جب حشر میں یہ دیکھ لیں گے میرا مولا سامنے جا رہا ہے تو پھر کیسے وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی اچھا تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہر شخص کو جس زمانے میں اس کا امام جو ہوگا اس کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ علی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ علی علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن کے زمانے میں جو لوگ رہے ہوں گے وہ امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ، یہاں تک کہ تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، تو ہمارا حشر حضرت بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام۔ بہت بڑی شخصیت ہے ہماری اس امام کے نزدیک، سینوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں لا حسین، آسان بات نہیں ہے، سینوں سے پہچان لیا جائے گا۔ کہتے ہو نا قبر میں حکما دیکھ کے تمہاری مولا پہچان لیں گے، فرشتے پہچان، حکما لگانے والا مولا حسین پہچانے گا۔ روایت ہے کہ مولا کا چاہنے والا جب قبر میں اس سے کہا جائے گا، سوال جواب ہوں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، من امام کا، تیرا امام کون ہے، تیرا پہلا امام کون ہے، تیرا دوسرا امام کون ہے، تیرا تیسرا امام کون ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی تیسرے امام کی بات آئے گی تو مولا حسین کو چاہتے والا چیخ مار کے روئے، اور جب روئے گا تو علی کی آواز آئے گی، بس سوال جواب ختم، چلو جاؤ، میرا حسین کا چاہنے والا۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لیتے ہیں، لیکن اگر اس حسین نے حساب کتاب کے وقت کہا میری محبت کو چھوڑ تو دیے گئے ہو اسٹارٹنگ میں، اب آ گئے ہو میدان میں، چلو حساب کو، ارے مولا ہم تو کما لگاتے تھے، پہلی محرم کو لگائی، چوتھی کو لگائی، 8ویں کو لگائی، 10ویں کو لگائی، 10ویں کو تو اتنا پھاڑ لیا کہ پورا خون ہی خون ہے، اور پھر 2.25 مہینہ مولا گنجا ہو گیا تھا، اتنا کما لگا، سب بال ختم ہو گئے تھے، اتنی کما لگا، اتنی زنجیریں ماری تھی۔ میں اعتراض نہیں کرتا ہوں کہ زنجیر کما زنی نہیں کرنا چاہیے، لیکن
आज़ादारी के मामले में मैं बिल्कुल किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इतना मैं मौला का चाहने वाला इस मामले में। कोई भी उनसे सवाल करता है आज़ादारी के सिलसिले से, नहीं कुछ नहीं, तुम जो कर रहे हो अच्छी तरह तुम जानो, तुम्हारा मौला जाए, अभी भी सैयद को नहीं जाए। मैं कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं उस मामले में, और मैं होता कौन हूँ सवाल का जवाब देने वाला? लाल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तुम मौला के चाहने वाले हो, तुम जानो तुम्हारा मौला जाए। मैं कौन हूँ इसका कहने वाला कि नहीं ये करो वो करो? फिर मुझे तो परमेश्वर इमाम ने दी नहीं कि बेटा तुम मना करना, जंजीर ना करी जाए, ये ना क्या खून ना बहाया जाए। लेकिन हमारे उलमा ने ये बात बयान की है कि अगर मौला ने, तुम मौला से मोहब्बत करते हो ना, मौला ने ये पूछ लिया वहाँ जब हिसाब किताब हो रहा था, लिखा पढ़ी हो रही थी, मौला ने कहा रजिस्टर तो तुम्हारा पूरा खाली है, लिखा जगह है हुसैन हुसैन हुसैन। करते क्या रहे थे घर को? मौला जहाँ सुन लेता था मजलिस दौड़ा चला जाता था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जहाँ सुन लिया आज़ादारी खंदा क्या चले गए, खंदा को खुल गए हैं, सब कुछ किया। अच्छा तो बेटा ये बताओ, तुम मुझे ही क्यों एक्सेप्ट करते हो? मुझे ही क्यों, मेरा ही मातम क्यों करते हो? यजीद का मातम क्यों नहीं किया तुमने? करबला में तो दोनों थे, पेचीदा मसला है? तुमने यजीद का मातम क्यों नहीं किया? शिमर का मातम क्यों नहीं किया तुमने? मेरा ही मातम क्यों किया? मुझ पे क्यों रोए? कहा मौला आपने दीन को, अच्छा दीन को बचाया था। हाँ तो दीन में था क्या? अव्वल नमाज, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे बस सवाल टफ हो गया है, नहीं बहुत आसान, बस समझ का फर्क। अच्छा पता है तुम्हें? है मौला हुसैन अगर कहने लगे पता है तुम्हें, अच्छा अच्छी बात है। तुम इसलिए हुसैन को रो रहे थे कि हुसैन ने दीन को बचाया, नमाज को बचाया, रोजे को, अच्छा नमाज को बचाया। तो पढ़ी थी? नहीं मौला वो टाइम नहीं मिल पाता था। अच्छा टाइम नहीं मिल पाता नमाज के लिए, और आज़ादारी की जहाँ सुनते दौड़े चले जाते थे, 4-4 घंटा 10-10 घंटे तक मातम करते रहते थे। 12 घंटे में मैं कहता हूँ 5-5-10 मिनट सुबह की नमाज में, 20 मिनट दोपहर की नमाज में, 20 मिनट रखो शाम की नमाज में, 40 और 10-50, 1 घंटा निकाल लेते। 12 घंटे में से 1 घंटा निकाल लेते, किसके लिए? उसके लिए, उस दीन के लिए जिस दीन के लिए इमाम हुसैन ने अपने 100 तन में जुदाई करवाई। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ आज़ादारी के ऊपर, लेकिन मैं वहां का मंजर सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि वहां पे हश्र में जब हम खड़े होंगे मौला की, अल्हम्दुलिल्लाह मौला की ज़ियारत होगी, बस खत्म, दैट्स इनफ, और कुछ नहीं। मौला की ज़ियारत होगी बस ही काफी। अच्छा ज़ियारत हो गई, मौला का रजिस्टर दिखाओ जरा, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा रजिस्टर कुछ लेके भी आए हो? हैं नाश्ता वाश्ता है? कुछ नहीं है, केवल खाली। मौला ने रजिस्टर तुम्हारा चेक किया। अच्छा मैंने तो, मुझे इसलिए रोते हो कि मैंने दीन को बचाया, और दीन में है क्या? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर है। 2 बच्चे रह रहे थे, कभी टोका भी नहीं, कभी बना नहीं क्या? अरे मुझसे क्या लेना देना, क्या मुझे क्या मतलब, लड़ने दो। अरे वो शौहर अपनी बीवी को मार रहा, मुझे क्या मतलब है? मुझसे थोड़ी राब्ता रखता है? मौला हुसैन कहेंगे अच्छा
میں نے تو اپنے سر و تن میں جدائی کروا دی صرف اس لیے کہ فروع دین جو ہے وہ باقی رہ جائے، نماز روزہ باقی رہ جائے، اور تم ہو کہ چلے آئے ہو رجسٹر خالی لے کے کربلا میں امام حسین کے مقابل میں تھے، کیا کر رہے تھے؟ اولین روز پہلے دن جب خیمے کو نصب کیا گیا ہے، مولا عباس نے خیمے کو نصب کیا ہے، کربلا آمادہ کی گئی ہے، ادھر کربلا آمادہ ہو رہی تھی، ادھر جماعت ہو رہی تھی، یزید کے لشکر میں جماعت ہو رہی تھی، نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی تھی، ادھر حسین نماز پڑھا رہے تھے، ادھر یزید کے لشکر میں نماز ہو رہی تھی۔ تو پھر تو تمہیں یزید کو ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، نماز کو روزے کو بچایا تو حسین نے۔ پوچھتے ہیں لوگ، عبداللہ بہجت صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آغا صاحب کیا گنہگار انسان بھی کربلا کی زیارت کو جا سکتا ہے؟ ہاں، کربلا کی زیارت کو جا سکتا ہے۔ کربلا کی زیارت جانا کیا ہوا؟ کربلا میں کوئی شبر بھی تھا، کربلا میں شبر بھی تھا، یہی بات آیا تھی، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ مشہور کریں گے، من ماتا ولم یار امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہ رکھتا ہو، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ، کتنا ہی بڑا پروفیسر بن کے مرے، جاہل مرے گا، ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم خود ڈیپینڈ ہے کسی امام کے اوپر، یاد رکھیں۔ تو اگر حشر میں پوچھ لیا مولا نے، ارے میرے عزیز، میرے بچے، میرے پیارے، تو مجھے روتا تھا، مجھ پہ نوحہ کرتا تھا، مرثیہ کرتا تھا، لیکن جس کے لیے میں نے سر کٹا دیا، جس کے لیے میں نے شیر خوار بچہ، دودھ پیتے بچے کو قربان کر دیا، کیا اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا؟ 12 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکال کے نمازی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ الگ کی بات ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ مولا کا قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ چھٹے امام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کا چاہنے والا گنہگار ہے تو میں مسکراؤں گا، مولا نے فرمایا میں مسکراؤں گا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ مولا نے فرمایا آخر میں کہ میں اپنی نیکیوں میں سے اٹھا کے اس کو نیکی دے دوں گا، میں اس کو بچا دوں گا۔ مولا نے پرومس کیا ہے، مولا بچائیں گے ہمیں، لیکن جب نوٹ بک پہ کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں پرسنٹیج کہاں سے دیے جائیں گے، نمبر کہاں سے دیے جائیں گے؟ تم خالی نوٹ بک لے کے سادی سے لے کے وہاں ایگزام روم میں دے کے چلے آؤ، نمبر کون دے گا؟ پرسنٹ کہاں سے دے دے گا؟ کہاں سے دے گا جب کچھ لکھا ہی نہیں ہے؟ ٹیچر کہے چلو اخلاق اچھا تھا 5 نمبر بڑھا دیتا، میں دے دیتا ہوں، 5 نمبر ہی لکھ دیا لاسٹ میں، لو 5 نمبر جو ہے وقت پاس ہو جاؤ۔ مات ولم جاری امام زمانے کی میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے وقت کے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، کم سے کم، میرے جوانوں یہ بات یاد رکھو، کم سے کم دن میں 1-2 مرتبہ، 2 مرتبہ 3 مرتبہ چھوڑی، 1 مرتبہ تو یاد کرے، السلام علیک یا صاحب السلام۔ غیر مذاہب کے لوگ صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، میں صبح میں آتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، غیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں، یہ دوسرے افراد کو میں نے دیکھا ہے، صبح ہے 4 بجے 5 بجے لوگ اٹھ رہے ہیں جاگنگ کے لیے، ہے 5 بجے جاگنگ کے لیے اٹھ رہے ہیں، جو نماز جانتے نہیں کیا ہے، اور ہمارے لیے جو سختی کے ساتھ جاگنگ رکھی گئی ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے،
بھولے پڑے, بالکل توجہ نہیں دے رہے. اگر اس پہ توجہ دے دی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شاید اللہ میاں کو پتا تھا بہت بڑے قائل ہیں, صبح سے لے کے شام تک سوتے رہتے ہیں, اس لیے نماز رکھ دی, چلو اسی بہانے سے ڈر میں خوف میں نماز کی کثرت تو کر لے گا تھوڑی ہے. صبح صبح اٹھے گا, دوسرے تو صبح اٹھے گا روڈ پہ دوڑیں گے, یہ میرے مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کی ہڈیاں تو الٹی سیدھی ہو جائیں گی, اس کا خون تو فلٹر ہو جائے گا, کنورٹ ہوگا یہاں سے وہاں روانی بھی تو ہو جائے گی خون میں اس کی, لیٹا لیٹا اگر سوتا رہے گا جم جائے گا. اس طرح اللہ کو ضرورت تھی نماز کی, ہزاروں کروڑوں ملینوں وہ پڑے ہوئے ہیں, فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں صبح سے شام تک. جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہیں گے, جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہیں گے, جو قیام میں ہے قیامت تک قیام میں رہیں گے. اس کو عبادت کی ضرورت کیا تھی؟ پتا تھا بہت بڑے قائل ہے, 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھے گی تو تھوڑی ہڈیاں تھوڑی سی ادھر ادھر ہوں گی نا تو سیٹ رہے گی, پھر بھی نہیں کر رہے. تو میرے عزیزوں, میرے جوانوں, اس بات کی ضرورت ہے. موت جوانوں کو بھی آتی ہے, موت بچوں کو بھی آتی ہے, موت بوڑھوں کو بھی آتی ہے. موت ہی وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کا کوئی ٹائم فکس نہیں کیا گیا ہے, کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی گئی, کوئی ٹائم فکس نہیں کیا گیا, کوئی جگہ فکس نہیں کی گئی, کب کہاں کیسے کیوں آ جائے کچھ پتہ نہیں. تو قبل اس کے کہ فرشتہ ہے چل اٹھ کھڑا, اس سے قبل ہم کھڑے ہو جائے کچھ ہے. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے, ان کانوں سے سنا ہے, ایسے ایسے نوجوان اس وبا میں جو ابھی بیماری چلی ہے کرونا, کیسے کیسے جوان کیسے کیسے بزرگ ہمارے درمیان سے چلے گئے. روک لیا ہم نے ہے. ابھی کسی انسان مجھے سانس رک جائے, آپ واپس لا سکتے ہو, رک گئی تو رک گئی, ختم, اینڈ کیا کر سکتے. تو قبل اس کے کہ اس امام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے, کچھ لے کے جاؤ, ورک میں نوٹ بک میں کچھ ہونا چاہیے تاکہ اس امام کو ہم جواب دے پائیں. وہ امام کہ جو ہمارا ظاہری امام ہے اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے عزیز بچوں, میں حقیقت میں وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن اس منبر رسول میں آنے کے بعد نہ جانے اہل بیت مجھے کہاں سے عطا کرتے ہیں اور کہاں سے یہ توفیق دیتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ بولنے سنانے کی کوشش کرتا ہوں, وہ کہ جو ہمارے کام آ سکے. خندق سنانے کا بالکل قائل نہیں, خیبر ہے, صفین, سب سنو, ابھی پورا محرم سنو, ایک سے ایک ذاکر آئے تھے, ایک سے ایک سنانے والے. لیکن مین کیا ہے؟ ہماری باڈی, ہمارا سسٹم ہے. اگر وہی سسٹم صحیح نہیں ہے تو پھر نہ خندق سمجھ میں آئے گا, نہ خیبر سمجھ میں آئے گا, نہ صفین سمجھ میں آئے گا, نہ احد سمجھ میں آئے گا, نہ علی سمجھ میں آئے گا, نہ ابو جہل سمجھ میں آئے گا. اگر ہمارا مائنڈ ہی سیٹ نہیں ہے, لائف میں بہت جھول ہے, بہت جھول ہے, یہ پریشر کوکر کی طرح سیٹی بج رہی ہے ہمارے اندر. کیا انٹر کر رہے ہیں, بی اے کر رہے ہیں, بی کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, میڈیکل کر رہے ہیں, پریشر 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 ہے. کوکر کی سیٹی کی طرح بجو نہیں ہے, کنٹرول میں رہو. کیونکہ ہمارا وہ امام جو وہ امام ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے, اور اس قدر مہربان. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں ذرا سا ہم پریشان ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے پنجتن سے وسیلہ اختیار کرتی ہے, مولا بی زہرا تیرا بچہ پریشان ہے, گھنٹوں نہیں گزرتے, کلیئر سیٹ صحیح ہو. کیوں؟ ہمارے معصومین اتنا پاور رکھتے ہیں,
اتنی طاقت ہے ان کے پاس کہ منٹوں میں ہمیں صحیح کر دیں، منٹوں میں. ہماری مائیں ہمارے باپ جانتے ہیں اس بات کو، ہم نہیں سمجھ پا رہے. تم اس بات کو بھول جاؤ کہ تم تنہا ہو. ہر موقع کے ہر منزل پہ تمہیں بچانے والا کوئی ہے جو 24 گھنٹے تمہارے اوپر اس ہاسٹل کے کیمرے سے زیادہ ہارڈ کیمرہ لگا ہے، تمہیں دیکھ کر. یہاں حرکت کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. کیا ہو سکتا ہے ڈیلیٹ مار دو، ماؤس ہاتھ میں کہیں بھی کلک کیا ڈیلیٹ کر دو، چلو نکل گیا، بچ گیا ہے ماؤس ہاتھ میں. لیکن وہاں کا جو کیمرہ ہے وہ ماؤس صرف امام کے پاس ہے جو وہی ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اس کے اختیار ہے، ہمارے اختیار میں نہیں. میرے عزیز بچوں، آپ بچے ہو چاہے جوان ہو، پھر وہی بات کہتا ہوں، موت جوانوں کو بھی آتی ہے، موت بچوں کو بھی آتی ہے، موت بزرگوں کو بھی آتی ہے. قبل اس کے کہ فرشتہ آئے اور ہاتھ پکڑ کے کہے چلو کھڑے ہو جاؤ، بس ملک الموت جب آتے ہیں نا یہ زبان گم ہو جاتی ہے. آخر وقت جب آتا ہے تو آدمی بس دیکھتے رہ جاتا ہے، بول نہیں کچھ پاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، جب آخری وقت آتا ہے کچھ پوچھا، آسمان کی طرف نگاہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ یعنی صرف اور صرف ذات وحدہ لا شریک ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا دعا کیا کرو کہ آپ کے بعد ہماری بخیر ہو. ایسا نہ ہو کہ آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں اس میں حسین مکے میں، ایسا نہ ہو کہ حسین کو کہنا پڑے کہ مجھے رلا رلا کے ایسا نہ ہو توابین کی طرح بعد میں ہمیں توبہ کرنا پڑے، مولا ہم تھے ہی نہیں کربلا میں، پہنچ نہیں پائے تھے. نہیں، کتنی ہی علامتیں ایسی ظہور کی بتائی گئی جو ظاہر ہو چکی. اس کا مطلب کیا ہے؟ لگتا ہے امام قریب، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، فکس نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس امام کے لیے آمادہ رہے ہر وقت ہر لمحہ. اس لیے معصوم نے فرمایا اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، کھانے پینے میں احتیاط کیا کرو. صحت مین چیز ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں صحت مین چیز ہے. صحت کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. دین اسلام ایسے نہیں ہے مولوی بک کے چلے جاتے ہیں، ہے تمہارے لیے کچھ نہیں. وہ خندہ خیبر سنا دے تمہیں، واہ 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 واہ، علی کے فضائل سنا کے چلے جائیں. لیکن اسی علی نے کہا ہے کہ ان کے مائنڈ پہ غور کرو، ان کی فکروں پہ غور کرو، ان کو کنٹرول میں کرو. جب یہ کنٹرول میں آ جائے تو پھر خود ہی پڑھ لیں گے خندہ کیا خیبر کیا ہے. جب مائنڈ ہی سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کنٹرول کیسے ہوگا؟ سمجھیں گے کیا؟ دین کو کیا سمجھیں گے؟ شریعت کو کیا سمجھیں گے؟ حسین مکے میں ہے، پتہ چلا حاجیوں کے بھیس میں حسین کے قاتل آ چکے. حسین نے کہا عباس خیمے اکھاڑو، چلو حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، چھوڑ دیا. خانے خدا کی حرمت رکھی. پروردگارا تو گواہ رہنا، حسین مجبور ہے کہ تیرے گھر کو چھوڑ کے جائے، ورنہ دنیا میں کہیں پناہ نہ ملے. چلے جاؤ مکے میں، چور کوئی چوری کر کے قتل کر کے اگر چاہے مکے میں چلا جائے تو وہاں بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. لیکن حسین کس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ مکے میں کعبے میں احرام کی حالت میں حرم کے حرم میں ہے، لوگ حاجیوں کے بھیس میں یزید ملعون نے لوگوں کو لکھ دیا جو اپنے احرام میں خنجروں کو چھپائے ہوئے تھے کہ حسین حالت احرام میں مل جائے، کعبے کے طواف میں مل جائے، جہاں مل جائے وہاں حسین کا قتل کرو. آج حسین مکے میں تھے آنے والی تاریخوں میں، اور حسین نے وہ بھی کیا کہ جب کوفیوں نے بلایا ہے، کوفے والوں نے کہا کہ مولا ہم
غریب ہیں، ہم یتیم ہیں، مولا ہمارے پاس کوئی انسان نہیں ہے، مولا نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا تمہارے یہ نوٹس بتا رہے ہیں کہ تم بلانا تو چاہ رہے ہو، کیا بلانا تو چاہ رہے ہو، لیکن تمہارے دل، تمہاری تلواریں یزید کی طرف ہیں، تمہارے صرف نوٹس بتا رہے ہیں کہ تم حسین کو چاہتے ہو بلانا۔ حسین نے مکے کو چھوڑ دیا، چلے راستے میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کوفے کی طرف بھیج چکے تھے۔ راستے میں جب پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ مسلم کا قتل ہو گیا ہے، حسین چیخ کے مار کے رو رہے ہیں، خوف میں نہیں، صرف عشق مسلم میں، میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے۔ بھائی حسین کربلا کے میدان میں آواز دیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی حسین کی نصرت کرنے والا۔ حسین کی غریبی دیکھیں، آپ مظلومیت دیکھیں، کوئی حیادار انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی سے کوئی سوال پیدا کرے۔ حسین کربلا میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کے استغاثے میں استغاثہ بیان کرے، حل من ذات یذوب الحق رسول اللہ، ہے کوئی جو حسین کی ناموس کی حفاظت کرے۔ اس قدر حسین مظلوم ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں امام زمانہ کو ہم منہ دکھانے کے لائق نہ ہو، امام آواز دیتے رہ جائے اور ہم اپنی جگہ پہ اپنی دنیا میں سرخرو ہوتے رہے، اپنی دنیا میں مست رہیں کہ نہیں امام آئیں گے تو دوسروں کو بلائیں گے نہیں۔ امام فرماتے تم اگر ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، جو بننا چاہتے ہو بنو، لیکن ایک نیت رکھو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آنے والے زمانہ ہو سکتا ہے اگلے سال امام ظہور کر جائے، یہ ذہن میں رکھو تو ہم امام کے زمانے میں ڈاکٹری کریں گے، امام کے زمانے میں پروفیسر ہوں گے، تو خدا کی قسم امام تمہیں کامیاب کریں گے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ الظالمین۔